बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सैलाब जब भी आते हैं तो कुछ अरसे बाद पानी गुजर जाता है, निकल जाता है, खत्म हो जाता है। असल सैलाब का आना इतना खौफनाक नहीं होता जितना सैलाब के बाद की सूरत हाल होती है, वो इंतहाई खौफनाक होती है। अब ये पानी उतर रहा है और आहिस्ता 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 ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को उसकी बहाली सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा। 162 इस वक्त पुल टूट चुके हैं, 20 लाख एकड़ ज़मीनें इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं। सड़कें कैसे बनेंगी, लोगों के मकान कैसे बनेंगी, लोगों को घरों में बहाल कैसे किया जाएगा, जो 400 गाँव सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं उनको दोबारा आबाद कैसे किया जाएगा। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमने आज तलाश करना है। मेरे साथ जो 4 मेहमान हैं ये वो मेहमान हैं जो पाकिस्तान में वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और सैलाब जब भी आया इस वक्त तो सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया। लिहाजा मैं आज आपकी तरफ से इनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा, इनको सलाम भी करूँगा और साथ से इनसे दरख्वास्त करूँगा कि अब सैलाब गुजर रहा है, इसके बाद जो आपकी बहाली का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल शकूर साहब, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर हैं, और अल खिदमत ने इस सैलाब में सबसे ज़्यादा और बेहतर काम किया। ये वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट भी नहीं पहुँच सकी। अब्रारुल हक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सहारा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और बहुत अरसे से ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। जहाँ पे भी कोई भी इशू आता है ये वहाँ पे अब्रारुल हक साहब नजर आते हैं आपको। डॉक्टर अमजद साकिर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये डॉक्टर साहब अब पाकिस्तान का हवाला बन चुके हैं। ये भी इस सैलाब के अंदर उन्होंने बेतहाशा काम किया और बड़ा हैरान कुन काम किया, उन्होंने अपने तालिब इल्मों को इस्तेमाल किया उसमें। मौलाना बशीर फारूकी साहब ये भी किसी तारफ के मोहताज नहीं है, सैलानी जो वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रस्ट बनने वाला है और जो खुराक पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं गरीब आदमियों को। ये बड़ी हैरान कुन बात है, 1.5 करोड़ रुपए का रोजाना सिर्फ खुराक पाकिस्तान के शहरी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तवस्सुत से खाते हैं, और ये भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। शकूर से ये फरमाइएगा कि ठीक हो गया, आपने बहुत काम किया, आप लोगों तक पहुंचे भी और आपने उनकी खिदमत भी की, लोगों को रेस्क्यू भी किया, लोगों को खुराक भी पहुंचाई, लेकिन ये जो बहाली का काम है उसके लिए आपके जहन में कोई है प्लान? जी बिल्कुल है। ये जो पहला मरहला था ये बहुत क्रिटिकल था, और असल में तो ये था कि रिस्क लेकर लोगों को घरों से निकालने का, कश्तियों के जरिए से कंधों पे उठा के। और कितने वर्कर्स आपके काम करते रहे? हमारे तकरीबन 3000 वर्कर हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात पे। और आपने देखे हैं बाज़ मनाज़र के जिसमें दरिया को रस्सों से अबूर करके और उसको ले जाने का काम हुआ, रिलीफ के काम में लगे हुए। अब जो अगला मरहला आ रहा है, जो मेरा गुमान ये है कि कोई तकरीबन 1 महीने तक निस्बतन बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। जब पानी नीचे उतरेगा तो बहुत सारे लोग जिनके घर थे वो अपने घर के वजूद को भी ढूंढने निकलेंगे तो नहीं मिलेगा। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में 400 गांव खत्म हुआ है। जब 10 लाख घर हैं जो मिसमार हुए हैं, यानी ये पार्शली नहीं, ये तो पूरी तरह पैरिश हो गए ना इस एतबार से करके। तो अब इसके लिए ज़ाहिर बहाली के लिए पहले मरहले पर तो हम ये कर रहे हैं, और हमारे साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी, अखुवत वाले भी इस पर लगे हुए हैं। और मुझे तो खुशी होती है देख कर के हम लोग जो इसमें लगे हैं तो ये एक बड़ी कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो टेंट्स की सिटीज़ मुख्तलिफ मुकामात पे बसाने का काम शुरू करेंगे। बलूचिस्तान से आगाज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी 2-3 मुकामात पे हमने शुरू कर लिया है, और उसके बाद सिंध की तरफ आएंगे। केपी में ऐसा शायद ज़रूरत नहीं होगी, अलबत्ता साउथ पंजाब में इसकी ज़रूरत है और उस पर भी काम करेंगे। आपको डोनेशन का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? कोई डोनेशन तो डेफिनेटली देखें, जितना आपने फिगर्स बताया है उसको आधा कर लें और फिर उसको भी आधा कर लें, तब भी हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन मिला के वहाँ नहीं पहुँच सकती। लेकिन मेरा अपना गुमान ये है कि अगर रिलाय किया जाए ना अपने लोकल रिसोर्सेज पर, अपने लोगों पर, और ये जो ख्वाब होता है ना कि बाहर से मदद आएगी तो हम ये कर लेंगे, वो बाहर की मदद तो हवा में बुखारात बन के उड़ जाती है, वो नीचे तो आती नहीं है। सही बात है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम थोड़े से बहुत बेहतर नताज दे सकते हैं। दूसरा ये है कि उसमें शकूर साहब जो हम हर साल ही मांगते रहते हैं पूरी दुनिया से, तो उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी बड़ी सफ़र करती है कि जहाँ यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो ये उसको अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, पूरी दुनिया से मांगना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर हमें करना चाहिए। इब्रार साहब ये फरमाइएगा कि आप इस सारे सैलाब के दौरान आप करते क्या रहे हैं और आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, एक तो जब सैलाब आया तो हमने 2 मेरे पास इदारे हैं, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का आपको पता है, हमारे पास थोड़ा सा तजुर्बा है, इन जितना नहीं मगर तजुर्बा ये है कि सैलाब ज़दगान और ज़लज़ला ज़दगान को
لوگوں کا رویہ ہوتا ہے سامان لوٹ لیتے گئے. تو ہم بڑا نا طریقے سے آرگنائز طریقے سے وہ بانٹتے رہے اور ہمیں آئیڈیا کیا کرنا ہے. ہم نے سہارا کے پلیٹ فارم سے 6 اضلاع میں اور ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے 23 اضلاع میں کام شروع کیا, ریلیف ایکٹیویٹیز کی. 10 ملین سے ہم نے 100 ملین سے ہم نے آغاز کیا تھا اور 20 ملین سے ہم نے سہارا کے اس پہ, یہ 100 ملین ریڈ کریسنٹ کا تھا. ہم نے اچھا کام یہ ہوا ہے کہ ہمیں سپورٹ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ریڈ کراس جو کہ 192 ممالک میں ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا پچھلے دنوں جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی تھا, تو وہاں پہ بھی نا تھوڑی بہت سیاست اور وہ چلتی ہے, آپ لابنگ کرتے ہیں, تو لوگوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں. تو ان لوگوں نے ہمارے لیے 7 ارب روپے کا ڈونیشن منظور کیا, جو کہ کافی سبسٹینشل اماؤنٹ ہے. اس میں البتہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا ٹینٹ بستیاں, ہمارا پلان تھا لیکن ہمیں ٹینٹ بستیاں لگانے کی اجازت انہوں نے نہیں دی. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بانٹ دیں چیزوں کو. اس کے لیے ہمارے لوگ اسیسمنٹس بھی کر رہے ہیں, صرف 2300 لوگوں کے لیے ہم نے پرووائڈ کر دیے ہیں, کیونکہ ہمارے پہ جو سٹاک پڑا ہوتا ہے وہ ہم نے کر دیا ہے. تقریباً مزید جا رہا ہے, تقریباً 2000 ابھی ہم NFIs ہم ان کو بولتے ہیں, نان فوڈ آئٹمز, جس میں ایک ٹینٹ ہوتا ہے, اس کے بعد بلینکٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد چولہا ہوتا ہے, اس کے بعد یوٹینسلز برتن وغیرہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد فوڈ آئٹمز الگ سے ہم جاتے ہیں. تو وہ ہم نے تقریباً 2300 فیملی کو سرو کر دیا ہے. 4000 فیملیز کے لیے مزید جا رہا ہے. 15,000 ہمارا اگلے ہفتے تک ٹارگٹ ہے, کیونکہ وہ ڈرافٹ چونکہ اپروو ہوا ہے اس کو اور یہ لیکن آیا ہے 7 ارب روپیہ, یہ ہم نے 1 سال کے اندر لگانا ہے. تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی بات جو اس کی ریہیبلیٹیشن, اصل ریہیبلیٹیشن ایشو ہے, اس میں نا بڑا انہوں نے اچھی بات, آگے سردی بھی آنے والی ہے, اس سے پہلے لوگوں کو گھر چاہیے. بھائی جن کا مٹی کا گھر ہوتا ہے نا, وہ پہلے بھی انہوں نے لیپ کر کے خود ہی بنایا ہوتا ہے لکڑیاں کے کر کے, ان کو آپ تھوڑا بہت دے دینا وہ کر لیتے. زیادہ امپورٹنٹ چیز جو لائف سٹاک کیا ہے نا آپ کا, کیونکہ ان کے جو جانور ہیں نا, جانوروں کی بھی نسلیں چلی آ رہی ہوتی ہیں جنریشن سے, وہ سمجھ لے ان کا سارا کچھ بہ گیا. ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے, ان کا روزگار سمجھ لیں اس کو, یا ان کا مویشیوں پہ جو انحصار ہے, جو کھانے پینے کا, فصلیں جا چکی ہیں, مر گئے 1 ملین تقریباً ہے نا. اب لیٹسٹ فگر جو ہے 1 ملین جانور مر چکے ہیں. گھروں سے زیادہ فکر مجھے ان کی دکانوں اور ان کے جانوروں کی ہے. تو ہم ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے اور سہارا کے پلیٹ فارم اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں گے. بالکل صحیح, زبردست. مولانا یہ فرمائیے گا, آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کا آگے پلان کیا ہے؟ اس وقت آپ نے خوراک بہت پرووائڈ کی لوگوں کو, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی بلوچستان پہنچے, پورے سندھ کے اندر آپ, جنوبی پنجاب میں بھی آپ نظر آئے, اور وہاں پہ آپ نے ہر جگہ کھانا پہنچایا. لیکن اب کھانے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے لیے کچھ آپ نے پلان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کیا. دیکھیں, یہ کھانا جو ہے نا, یہ ایک ایسی نیڈ ہے کہ اس کے بغیر انسان چل نہیں پاتا. اس وقت سیلانی ویلفیئر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو کام کر رہا ہے وہ تو ایک اضافی کام ہے, مگر پورا سال ہم 2 لاکھ افراد کا روزانہ خوراک کا اہتمام کرتے, یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. اور ہم نے پچھلے سال تقریباً 8.25 ارب کا کام کیا تھا. اس سال ہمیں لگتا ہے ہم 12 ارب تک انشاءاللہ پہنچیں گے. اور اگر ہم ان کیمپوں میں جو آج ہم کر رہے ہیں, جیسے کہ صرف کراچی شہر میں 10,000 آدمی جو ہے آ کر مقیم ہو گئے ہیں, مختلف اسکولوں میں, کالجز میں, پناہ گاہوں میں. اس طرح حیدرآباد میں 5,000 افراد وہاں کے, اس کے علاوہ جو اپنے اپنے علاقوں میں, ہر شہر میں اپنے جگہ پر ہے. تو ایک تو کھانا فراہم کرنا ایک بہت بڑی ضرورت تھی, جو الحمدللہ سیلانی اللہ کی عطا کر رہا ہے. کوئی اور اس طرح کا کام, کھانے کا کام جو ہے نا, شاید بھی کر رہا ہے, کیونکہ ہماری تجربہ بڑا وسیع تجربہ ہے. ہزارہ ہمارا اسٹاف ہے پورے پاکستان میں, اور کسی کوئی آرگنائزیشن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس میں. اچھا, اب جو ہم نے کل چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک پیغام بھیجوایا ہے کہ ہم الحمدللہ کئی ارب روپوں سے علاقے کے حساب سے ان کو جو ہے ان کے مکانات, جس کے جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ بہت لوگ گارے سے مکان بناتے ہیں, جس علاقے کے جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوگی, کہیں 60 مکان ہیں, کہیں 15 ہے, کہیں 100 ہے. ہم ان مکانات پر جو ہے نا جا رہے ہیں, ان کی تعمیرات پر. ان کے لیے ہمیں ظاہر سرکار ہمیں مدد کرے گی, یعنی فوج بھی مدد کرے گی, سرکار مدد کرے گی, جو ہمیں اس کا اختیارات دے گی. اور ساتھ ساتھ جو بات ہے ڈھور ڈنگر, وہ بھی ہماری پالیسی میں شامل ہے کہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی دی طاقت سے بھینس, بکریاں, گائے, اونٹ اور مرغیاں, خرگوش, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا ہے کہ مختلف علاقوں میں
اپنے اسٹاف کے ساتھ ٹریکٹر جو ہے فراہم کیے جائیں کچھ عرصے کے لیے, اور وہ ٹریکٹر کے ذریعے ان کی زمین کو ہموار کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. تو ظاہر ہے آپ اور ہم کی سب کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ابھی تو چلو راشن بھی بانٹنے والے لوگ موجود ہیں, کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے, زندگی میں تو کوئی کھانا نہیں کھلائے گا نا, لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے یہ پورا پلان کر لیا, اس میں کئی ارب روپے لگیں گے, اور اللہ نے اتنا کرم کیا سر کہ میں گمان سے بڑھ کر ہمیں لوگ عطیات دے رہے ہیں. ہم سوچ نہیں سکتے جتنے ہمیں عطیات دے رہے ہیں, لوگوں کا دل اتنا کھلا ہوا ہے کہ بس میں یہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. جی بہت اچھا مولانا. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی طرف آنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں نے بریک لینی ہے. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس سیلاب میں تعلیمی ادارے بھی بہت بری طرح ڈیمیج ہوئے ہیں, ہسپتال بھی نہیں ہے, تعلیمی ادارے بھی نہیں ہیں, خوراک پہ بہت لوگ سوچ رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن پہ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, لیکن سکولوں, کالجز اور یہ جو ہسپتال ہے یہ کون بنائے گا؟ کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ تعلیمی ادارے بھی بری طرح تباہ ہوئے سیلاب میں, اب ظاہر ہسپتال بھی چاہیے لوگوں کو اور تعلیمی ادارے بھی چاہیے, تو میرا خیال ہے آپ سے بہتر یہ کوئی کام نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ جی چوہے صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ اتنے اچھے لوگوں کو آپ نے بلایا. عبدالشکور صاحب, غیر معمولی کام, سہارا کا اچھا کام اور سیلانی کا کام تو مطلب لافانی ہے. شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ چند روز پہلے مولانا بشیر قادری فاروقی صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا, لیکن انہوں نے اپنے ذاتی غم کو اس اجتماعی غم میں دفن کر دیا اور لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے. اس سے بڑی قربانی, اس سے بڑی ذاتی دکھ کے حساب سے بلند ہو کر لوگوں کے لیے باہر نکلنے کی مثال شاید پاکستان میں اور کہیں نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سوال پوچھا کہ تعلیمی ادارے اور باقی ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے. دیکھیں, تعلیمی ادارے جو ہیں, ہسپتال جو ہیں, انفراسٹرکچر جو ہے, یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ پرائمری اسکول ہیں یا 2 لاکھ پرائمری اسکول ہیں, تو ان پرائمری اسکولوں کو منظم کرنا, ان کو انفراسٹرکچر دینا, ان کو ٹوائلٹ دینا, ان کو استاد دینا, یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے, اور خاص طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. تو اس انفراسٹرکچر کی تعمیر میں اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ کھانے بھی کھلائیں, ٹینٹ بھی لگائیں, محصور لوگوں کو پانی میں باہر بھی نکالیں, اور اس کے بعد پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے گھروں کی تعمیر بھی کریں, ڈھور ڈنگر بھی دیں اور کسانوں کو قرضے بھی دیں, تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ انفراسٹرکچر جو ہے, پل ہیں, سڑکیں ہیں, ہسپتال, ادویات ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور حکومت کو جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, they always complement and supplement state institutions. They are not the substitution of state. وہ ریاست کے گیپس کو فل کرتی ہیں, جہاں پر ریاست نہیں پہنچ سکتی فوری طور پر ریئیکٹ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ, ہاں اس میں ایک TCS ایک ادارہ ہے, وہ یقیناً ان کا نقصان ہوا ہے, اور وہ الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ اپنے ان سکولوں کو جو انہوں نے بنائے ہیں, غزالی کے کچھ سکول ہیں, تو پرائیویٹ NGOs کے جو سکول ہیں بہت کم ہیں, لیکن بہرحال وہ اپنے سکول انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں گے. حکومت کے سکولوں کو حکومت کو بنانا چاہیے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں اس حوالے سے ایک اور سوال, جو ایسی جب آفت آتی ہے تو ایک بہت بڑا سوال پاکستان کے اندر اٹھتا ہے اور ہر بار اٹھتا ہے, وہ یہ, اس سوال کو کہتے ہیں کوارڈینیشن, کہ اس وقت بے شمار NGOs ہیں جو اس وقت میدان کے اندر ہیں, لیکن ہر NGO جو ہے اس نے راشن کا تھیلا اٹھایا ہوا ہے یا پانی اٹھایا ہوا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ بس اس کا یہ سمجھتا ہے کہ راشن ہی حل ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اس سے یہ محسوس ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہے. تو اگر آپ جو بڑی NGOs ہیں اگر کوارڈینیٹ کر لیں کہ کچھ لوگ گھر بنائیں, کچھ لوگ روزگار کا بندوبست کریں, کچھ لوگ کھیتوں کا بندوبست کریں, کچھ لوگ ادویات پہنچا دیں, تو اس سے پھر زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے. یہ جو لیک آف کوارڈینیشن ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا میرا خیال مسئلہ ہے. تو یہ کوارڈینیٹ کیوں نہیں کرتے آپ ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ دیکھیں جو صاحب, اس میں ہماری کوارڈینیشن مثلاً الخدمت سے ہماری کوارڈینیشن ہے, سیلانی سے ہماری کوارڈینیشن ہے, ہمارے فون پہ بات ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, اور ہم تو مل جل کے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے, جو نام تو پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے, بلکہ پورے پاکستان کی 197 NGOs ہیں
جو اجتماعی طور پر مل کر انفارمیشن شیئر بھی کرتی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں. ہماری کوارڈینیشن ہے لیکن یہ پرفیکٹ نہیں ہے. اس پرفیکٹ کوارڈینیشن کے لیے بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے ریاست نے. یہ صوبائی حکومت کو چاہیے نا, وفاقی حکومت کو چاہیے نا کہ وہ ایک لارجر, اگر اے پی سی بلا سکتی ہیں تو نان پروفٹ آرگنائزیشن کی کانفرنس بلا کر ان کو بھی تو تھپکی دیں کہ آگے بڑھیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ جو ہم رجسٹرڈ ہیں مختلف اینٹیز کے ساتھ, تو ان اینٹیز کو ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, سوشل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور ایک نیا چیریٹی کمیشن حکومت نے بنا دیا. تو وہ جو افیلیٹڈ باڈیز ہیں, ایپیکس آرگنائزیشنز ہیں, ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان کو بلائیں, دیکھیں, ان کے مسائل کو حل کریں. ہم سے پوچھیں کہ آپ کو اس میں کس قسم کی کوئی مشکلات کیا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم تو اپنے طور پر الحمدللہ کرتے ہیں. اب ریسکیو میں غیر معمولی کام کیا ہے, ہزاروں جانیں بچائی ہیں الخدمت نے. ہم ریسکیو کا کام نہیں کرتے, اس کے بعد ریلیف کا کام آ جاتا ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہے, جو جتنی آرگنائزیشن ہیں ان کی جو والنٹیئرز ہیں ان کی کوئی فہرست نہیں ہے پاکستان میں, ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے, سب لوگ کود پڑتے ہیں اس میں. ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا یہ کام نہیں ہوتا, وہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا نام مس یوز کرتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ کے پاس اگر پورا ڈیٹا ہو تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. گورنمنٹ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈیٹا کریٹ کرے وہ. جی ڈاکٹر, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو آرگنائزیشنز بیٹھی ہیں ان کے والنٹیئرز ہیں, ان کے امپلائیز کے پاس تو باقاعدہ آئیڈینٹی کارڈز ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ آپ کی بات تو سن سکتی ہے کہ آپ کے بات میں وزن ہے, زور ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایک دباؤ ہے. ہم تو جو کیا کہتے ہیں کہ ایک خزاں رسیدہ درخت کے پتوں کی طرح ہوتی ہیں یہ این جی او, جن کے ساتھ حکومت کو بہت مہربانی کا سلوک نہیں کرتی. تو ہم لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پوری گورنمنٹ کا کام ایک طرف اور آپ لوگوں کا کام دوسری طرف. یہ یاد رکھیے گا اس وقت سیلاب کے اندر بھی لوگ آپ کا سہارا تلاش کرتے رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھا کسی نے. تو یہ بہت بڑا کمال ہے آپ کا. مجھے فاروقی صاحب کے پاس جانے تھے, پھر میں اسٹوڈیو میں آؤں گا. فاروقی صاحب, ایک ایشو بہت بڑا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی ایسی خوراک نہیں بنائی, کوئی ایسی ریسپی نہیں بنائی کہ جس کو پکانا نہ پڑے. آپ لوگ مل کے کوئی ایسی ریسپی بنائے کہ اگر اس قسم کی آفت آ جائے تو بجائے اس کے ایک آٹا کا تھیلا اٹھایا ہو, کیونکہ وہاں پہ تو پانی ہے, وہ نہ آٹے کا تھیلا جا سکتا ہے, اور اگر مل بھی گیا تو پکائے گا کہاں سے وہ. اس کے بجائے ایسی کوئی ریسپی ہو کہ جس کو بچہ بھی کھا سکے, بڑا بھی کھا سکے, اور اسے پکانا نہ پڑے. تو ایک یہ پاکستان کے اندر تو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اس طرح. یہ جو کہتے ہیں شر سے خیر نکلتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی آفت ہے پاکستان کی تاریخ میں. شاید اللہ کرے ایسا جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہو, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات کبھی آئندہ نہ ہو. اور جو ہو چکا ہے اس کے لیے ایسے حالات میں اگر ہم کچھ سوچ لیں تو اچھی بات ہے. کہ بہرحال ہم نے بچوں کی غذا کا کام کیا ہے کہ ان کی ریسیپی جو ہے نا ہم نے شروع کی, یعنی لیکٹوجن کے شاشے, نیڈو کے شاشے, یہ تو کیے. اب بڑوں کے لیے آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, بتائیں ہم کیا کریں کہ جس کو پکانا نہ پڑے. وہ آپ بتا دیں کیا کیا جائے جس سے وہ پکانا نہ پڑے. میں آپ کو بتا دوں سر, یہ مرونڈا نہیں ہوتا, مرونڈا جو پاکستان میں مرونڈا بنتا ہے, آپ کو یاد ہوگا, 2 ٹائپ کے مرونڈے ہیں, پرانی خوراک ہے, اور وہ ایک بار انسان کھاتا تھا 24 گھنٹے اس سے نکال لیتا تھا. تو آپ اس کے بجائے ایک ریسپی بنائے جس کو نہ پکانا پڑتا ہے, اور اس کو اگر پولیتھین کے بیگ میں ڈال کے اگر آپ پانی میں بھی پھینکیں گے تو بندے تک پہنچ جائے گی وہ. اچھی بات ہے, تو اس پر کام کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے مشورہ دیا ہے تو اچھی بات ہے. جب آپ اتنی اچھی واضح بات کریں کہ 24 گھنٹے تک بندے کا وقت گزر سکتا ہے تو بڑا اچھا ہو جائے, پیسے بھی کم لگیں گے اس میں. تو اس کے لیے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب میرے بلے ہیں, اور ہم بندے کو پکانا نہیں پڑے گا اور اس تک پہنچانا آسان ہوگا. یہ مرونڈا ہوتا ہے پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر گڑ بھی بنتا تھا جس کے اندر میوے ہوتے تھے, کچھ گھی ہوتا تھا تھوڑا سا, اس کے اندر مکمل خوراک ہوتی تھی پنجاب کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اور سندھ کے اندر ایک بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا. اگر اسی کو ریسپی کو بنا کے تھوڑا سا مزید ڈیولپ کر کے تو وہ کم از کم جان تو بچ سکتی نا بندے کی. مرونڈے میں تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے آپ نے بتایا. اب اس پر ہم نے کبھی نہیں غور کیا تھا. آپ کے اس پیغام سے انشاءاللہ اس پر کل سے کام شروع کرتے ہیں کہ کیا اس کیا جائے. اس وقت تو جگہوں کو الحمدللہ ہمارے پاس یہ تو انتظام ہو چکا ہے نا کہ ہم اپنے طور پر کھانا جو ہے نا وہ تو پہنچا رہے پورے سندھ کے بہت سارے اضلاع میں. ہم نے کئی شہروں میں کام شروع کر دیا ہے نا, جیسے ہم نے حیدرآباد سے شروع کیا ہے تو وہاں 600 دیگیں ہم کم و بیش پکا رہے ہیں وہاں پر. پھر سکھر شروع کر دیا ہے, اب لاڑکانہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کہ اس طرح سندھ کو تو کنٹرول کر رہے ہیں. اگر چلا یہ بتائیے جہاز صاحب, اگر یہ کھانا نہ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟
राशन तो पक नहीं सकता था। अगर बहुत बड़ा सैलाब क्राइसिस था। होती, फिर ये समझे इदारे- कि ये जो हालातें हैं वो हजारों तक चली जाती, इसमें कोई शक नहीं। काम आपने बहुत बहुत किया, लेकिन अब क्योंकि आफतें पाकिस्तान के अंदर आती रहती है तो हमें थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ना चाहिए। शकूर से ये फरमाइएगा सर, ये आपको कोई प्रॉब्लम क्या है सबसे ज्यादा जो आपने इशू फेस किया है सारे सिनेरियो में? देखें, एक तो रेस्क्यू के अंदर जो हमारा एक बड़ा मसला था, हमने 2010 में बोट्स खरीदी थी, कोई तकरीबन 5-1, लेकिन हमारा ख्याल ये था कि ये जो समंदरी रास्ता है, अपना दरियाई रास्ता है, इसी पे 2, एक मुल्तान में खड़ी हो जाए, एक चनाब के पास हो जाए, इस तरह की सूरत। अब ये सिंध में सूरत हाल बनी है तो इसने तो बिल्कुल डरा दिया है कि ये पानी उतरेगा नहीं काफ़ी अरसे तक। तो हम एक तो बोट्स को ले रहे हैं। हमारा ख्याल ये था कि NDMA या PDMA के पास ये होगा, हाँ, उसके पास नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ उनके पास मौजूद नहीं। NDMA और PDM सिर्फ एक काम कर रहा है, वो रोज ये बता रहा है कि कितने लोग मरे, बस इतना काम। और वो भी जो लाशें तर के आती हैं जो नीचे हैं उनको पता नहीं है। तो ये कैफियत है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि आइंदा फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन रेस्क्यू रिलीफ में है उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की तैयारी करके रखें। हमने वर्कर्स को ट्रेन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उसका अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत अच्छा रहा और लोगों ने रिस्क लेके ये सारा काम किया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ये जो ख़वातीन मुसीबत के अंदर मुब्तला होती हैं तो ये बहुत अहम है। जैसा आपने फूड के बारे में पैकेज कहा ना जी, अब ये जो आ रही है, धूप है और पानी गर्म है और उसके अंदर पीने के लिए कुछ नहीं है, और डेंगी होगा और बुखार होगा और हैजा होगा, और जो फूड के जो क्योंकि फूड जो दूर से जाएगी ना वो कंटेमिनेटेड होगा। एग्जैक्टली, उसके अंदर पानी कंटेमिनेटेड है, फूड कंटेमिनेटेड है। तो इनके और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो फैमिली लाइन पे आगे चल रही हैं या बच्चे हैं उनके पास छोटे। अच्छा, आमतौर पे जब हम बहुत सारी चीज़ें तकसीम करते हैं तो कभी ये ख्याल भी नहीं गुजरा कि ये एक सेगमेंट है जिसकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं जिसको एड्रेस नहीं कर रहे। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिकल टीमें उस पर पैकेज तैयार कर रही हैं। ये उसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें शामिल होंगी जो उनकी ज़रूरत की हैं, और पैरामेडिक्स में भी हम ख़वातीन ही को लेके जा रहे हैं ताकि इन तक पहुंचने की खूबसूरत हो जाए। और इसके मैंने ब्रेक लेनी है अबरार साहब, लेकिन एक मशवरा आपके लिए अभी छोटा सा मशवरा है कि पाकिस्तान के अंदर रेस्क्यू के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं। आप कम अज़ कम एक रेस्क्यू कॉलेज डेवलप कर लें। आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जितनी NGOs हैं उनके लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए कि आग लग जाए तो कैसे हो सकता है, सैलाब आ जाए तो क्या करना चाहिए, रेस्क्यू कैसे करना है, लोगों को खुराक कैसे पहुँचानी है, लोगों को निकालना कैसे, लोगों को बहाल कैसे करना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम एक इदारा तो ऐसा हो जो 2, 4, 5, 10 हज़ार बंदे तैयार कर ले। छोटी सी मशवरा, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब्रार साहब, आप क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा तालीमी इदारा हो जो रेस्क्यू वर्कर्स जो है उनको ट्रेनिंग दे सके। बड़ा अच्छा आइडिया है और ये हम फ्लोट कर चुके हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ भी इस हवाले से बात हो चुकी है। स्कूल्स के अंदर ये हम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे NCC होता था, उसमें गोली चलाना सिखाते थे, इसमें जान बचाना, बंदूक को दोबारा, इसका नाम रखा RCC, रेड क्रिसेंट कोर। इसमें बताएंगे स्नेक बाइट होता है तो क्या करना है, हार्ट बंद हो गया क्या करना है, कट लगा क्या करना है, सैलाब आ गया फौरी तौर पे क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी ये लाइव, और मैं कहता हूँ हेल्थ सर्विस डिलीवरी पे जो इम्पैक्ट आएगा वो कम हो जाता है। दूसरी में गवर्नमेंट से बात करें, इसको मैंडेटरी करें और इनके नंबर रखे 10 या 20 नंबर। और मैंने ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन है उनको भी ये लिखा है कि खुदारा इसको सिलेबस का हिस्सा बनाए। देखिए, पाकिस्तान पहले 5 ममालिक में से एक है जो मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज है। इधर अल्लाह ना करे मगर ये आता रहेगा, उसके लिए हमें प्रिपेयर, तो गवर्नमेंट लेवल पे अब प्रिपरेशन होनी चाहिए। दूसरी भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई ना, वो जो आपने की, ये सिनर्जी आपस में डेवलप करना। 100% मैं मानता नहीं हो सकता, लेकिन देखें अभी हम 7 अरब रुपए लेके आए हैं, ठीक है। अब उसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है ना, वो हम अकेले शायद ना कर सकें, हमारे पास ऑन ग्राउंड, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना है मोस्ट वल्नरेबल को। बिल्कुल सही, ठीक है। हमारे यहाँ लोगों का निज़ाम ऐसा है कि लोग 100% नहीं कर सकते। उसके लिए अगर हम इनसे मशवरा कर लेंगे, अमजद साकिब साहब से कर लेंगे, और नोट्स एक्सचेंज कर, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, डुप्लीकेशन ना हो कहीं पे कि सारे एक ही जगह पे पहुंच गए। बल्कि संगदली की सूरत हाल ये है कि इस वक्त पंजाब के जो सेटल इलाके हैं जहाँ पे सैलाब नहीं है, वहां से जितने बैकर्स हैं वो सारे उधर शिफ्ट हो गए इमदाद लेने के लिए। और फिर दुख की बात, जब आप दे के जाते हैं आगे, वापस
واپس آتے ہیں وہی خاتون کہتی ہے سانو کوئی شے نہیں ملی, اور ایکسپریشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے واقعی کچھ نہیں ملا, تو ہم دیکھتے ہیں پیچھے سے خیمہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو کریکٹر ہے, یہ میں کہتا ہوں جاپان میں زلزلہ آیا تھا, ہمارے دوستوں نے بانٹا وہاں چیزیں, وہ کہتے ہیں 2 ڈبل روٹیاں لے کے گئی بچی, ایک واپس لے آئی, کہتے ہیں میری ماں کہہ رہی ہے تم نے کسی اور کہا. بالکل صحیح بات. تو یہ نا لوگوں کو بھی اور ہم سب لوگوں کو اپنے رویے پہ, چائنا آپ کو پتا ہے پہلا ملک ہے دنیا کا کہ جب وہاں پہ ڈیزاسٹر آتا ہے باہر سے امداد نہیں لیتے. وہ ماؤ زے تونگ نے 1967 میں جب زلزلہ آیا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہم خود قوم ہے, ہم خود ڈیولپ کریں گے لوگوں کو, انہوں نے کوئی امداد نہیں لی اور آج تک نہیں لیتے. لیکن آج انہوں نے سر تھوڑی دیر پہلے ابھی انہوں نے 7 کروڑ روپیہ, میں ابھی چائنیز ایمبیسی سے آ رہا ہوں, انہوں نے پاکستان کے اس ڈیزاسٹر کو دیا ہے ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اپنی اسپیچ میں ایمبیسڈر صاحب نے کہ جب ایک بار زلزلہ آیا تھا تو پاکستانیز پہنچے تھے, انہوں نے بڑا کام کیا تھا. تو میرا دل تھوڑا سا نا تسلی ہوئی تھی, ورنہ ہمیں جب کوئی پیسے دے رہا ہوتا نا باہر سے شرم بڑی آتی, خدا ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو دے لینا اور بات ہوتی ہے. پاکستانیوں کو دے دے ٹھیک ہے, لیکن باہر سے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حصہ بھی بند کرنا پڑے. یہ ہمارے سب کے لیے ذلت کا باعث ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, ایک عرصے تک الخدمت اس کا انتظار کرتی تھی کہ باہر کی آرگنائزیشن آئے گی تو کیا دیکھے جائے گی. یہ جو روہنگیا کا سلسلہ ہوا اور میں بنگلہ دیش میں گیا, اس کے بعد ہم نے ترکی میں ایک کانفرنس کی اور الخدمت نے اس کو سپانسر کیا, بہت سارے ملک آئے. اب اس کے بعد لوگوں کے رویے بدل گئے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, ہم جاتے تھے اور کہتے تھے ملنا ہے تو وہ کہتے تھے اچھا وہ پریزیڈنٹ تو نہیں ہے, فلاں بندے سے ملے. تو اب وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر بندہ آیا ہے تو ہم اسے ملے. تو دینے والا ہاتھ اور لینے والے ہاتھ میں جو فرق ہے وہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے, اور پاکستان یہ کام کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیونکہ سول سرونٹ رہے ہیں اور بڑا آپ نے کام کیا تھا, مجھے یاد ہے جب آپ سروس میں ہوتے تھے, تو اس وقت جو مجھے فیل ہوتا ہے کیونکہ پاکستان ظاہر ہے آنے والے دنوں میں اس قسم کے سیلاب پاکستان میں خدا نہ خواستہ آتے رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے جو گلوبل وارمنگ ہوئی ہے پاکستان اس کا نشانہ بن رہا ہے. تو گورنمنٹ کو بھی کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دریاؤں کے کنارے کتنی دور تک مکان نہیں بن سکتے, اور جو لوگ جہاں جہاں سیلاب آ سکتا ہے وہاں لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ کم از کم وہ رسائی رکھ لیں اور اپنا کچن جو ہے وہی تیسری منزل پہ شفٹ کر دیں یا دوسری منزل پہ شفٹ کر دیں, تاکہ وہاں پہ راشن تو ہونا کم از کم ان کے پاس. ان کو ٹرین کرنا, پھر ان کو چیزیں بتانا کہ بھائی صاحب آپ نے یہاں نہیں رہنا, یہاں پہ آپ کی ہلاکت کا بہت زیادہ امکان ہے, آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, تو آپ گورنمنٹ کو سمجھائیں نا سر. سر دیکھیں جو صاحب آپ دل جلانے والی باتیں کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو کون سمجھائے, وہ میرا کام ہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ ہم سے ہماری بات پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, حکومت سے حکومت کی بات پوچھیں. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. ان کا کام جو بھی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو خود سے ہی سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقصد کے لیے وسائل ان کے پاس دیے جاتے ہیں اور کس مقصد کے لیے وہ خرچ ہوتے ہیں. میں یہ جملہ معترضہ ہو جائے گا, میں اس پہ بات نہیں کہوں گا. میں آپ کی توجہ آپ ہی کی پہلی بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ہے, کہ اب یہ بارش کا پانی اتر جائے گا. اور بڑی خوبصورت بات کی تھی شکور صاحب نے یا غالباً ابرار الحق صاحب نے, کہ جب یہ لوگ واپس جائیں گے تو یہ وہاں پر کچھ شہتیر پڑے ہوں گے, کچھ لوہے کے دروازے پڑے ہوں گے, چھت نہیں ہوگی, دیوار نہیں ہوگی, اور ایک بے سر و سامان سا گھر سا ہوگا جس کو گھر نہیں کہا جا سکتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے میرے ذہن میں رستے بنا لیے. تو یہ ٹوٹی ہوئی دیواریں اب رستے بن چکی ہیں, گھر نہیں ہے. تو اب ریہیبلیٹیشن کا سوچیں. 3 چیزوں کے اوپر سب سے اہم غور کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور ہمیں بھی. گھر کیسے بنانے ہیں, روزگار کا کیسے بندوبست کرنا ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کی زراعت کے لیے اب جو نئی فصل بوئی جائے گی اس کے لیے قرضے کہاں سے دینے. لائف اسٹاک, ایگریکلچر, انٹرپرائز اینڈ بلڈنگ ہومز, دس از دی ٹرو جو امکان جو خطرات ہیں. میں راجن پور گیا, میں ادھر ڈی جی خان گیا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ دن تو 2 ہفتوں میں گزر جائیں گے. ان کی آنکھوں میں مجھے وہ خوف نظر آیا جب ایک عورت نے کہا کہ میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے کہاں جاؤں گی, میرے سر پر تو چھت کا سایہ بھی نہیں.
سردیوں کا خوف ان کو جو ہے ابھی سے ان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا. تو اس میں الحمدللہ اخوت کو بھی تجربہ ہے اور الخدمت کو بھی تجربہ ہے, سیلانی کو بھی تجربہ ہے. تو حکومت کو ہمیں پارٹنرشپ کرنی چاہیے. حکومت ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ سکتی جن کا گھر 1 لاکھ روپے میں بنتا ہے, 1.5 لاکھ روپے میں بنتا ہے. مجھے کل روزانہ ایک بچہ اور صرف 70,000 روپے چاہیے, شتیر پڑا ہے, بالے پڑے ہیں, گارڈر پڑا ہے, مجھے 70,000 روپے دے دیں میرا گھر بن جائے گا. اب ان 70,000 لوگوں والے گھروں کے پاس صرف این جی او اور سول سوسائٹی پہنچ سکتی ہے. تو ایک بڑی جیسا 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آرکیٹیکٹس ہیں, ان آرکیٹیکٹس کی ایک یونین بھی ہے, اس یونین سے کہا جائے کہ آپ ایک سستا گھر ڈیزائن کر دیں سب مل کے تاکہ آسانی سے ہو سکے. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یورپ میں 200 سال پہلے ایک بہت خوفناک سیلاب آیا تھا جس میں آلموسٹ پورے یورپ کو ہٹ کیا تھا. اس سیلاب میں اس وقت یورپ نے ایک پرنسپل بنایا تھا کہ ہمارا ہر بچہ اسکول کے اندر سوئمنگ سیکھے گا. آج یورپ کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جسے سوئمنگ نہ آتی ہو. تو یہ جو دریا کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں, اس میں جو 3 کروڑ 30 لاکھ اس وقت شکار ہوئے ہیں, کم از کم گورنمنٹ ان کے لیے پرنسپل بنا لے کہ یہاں پہ ہر شخص کو سوئمنگ ضرور آئے گی, وہ اپنے اور اپنے بچوں کی جان تو بچا لے. اگر یہاں ہم کام نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال اگلا سیلاب اس سے زیادہ خوفناک ہوگا. چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مولانا یہ بہت سارے تجاویز ہیں جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, پڑھتا ہوں یا وہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے. یہ جب سیریا کے اندر پرابلم آیا نا سر, تو 50 لاکھ سیرین مہاجرین ٹرکی میں گئے تھے, ٹرکی نے ان کو قبول کیا تھا. لیکن ٹرکی نے کیا یہ کہ اس نے ہر خاندان کو مختلف خاندانوں کے حوالے کر دیا, ایک خاندان کو ایک خاندان کے حوالے کیا. لہذا اب آپ کو ٹرکی میں کسی جگہ شامی مہاجرین نظر نہیں آتے کیونکہ سارے ڈیزالو ہو گئے پوری سوسائٹی کے اندر. آپ کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر خاندان ایک کسی خاندان کے حوالے کر دیں تو اس سے بھی بحالی کا کام بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ترکی میں بھی کیونکہ سیلانی نے وہاں پر ایک بیڈ پلان قائم کیا ہوا ہے اور وہ شامی مہاجرین کے لیے کیا ہوا ہے, تو ہمارا جانا بابر ہوا. دراصل مسئلہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے باتیں کی, شکور صاحب, عبدالشکور صاحب نے باتیں کی, ہماری باتوں کا ایک وہ بنیاد یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں ریاست جو ہے موقع دے بات کرنے کا اپنے پاس بٹھا کر, کیونکہ بہت سارے کام ہمارے بس میں اس وقت ہوں گے جب ریاست ہمارے پر امبریلا بنے گی. اگر ریاست کو جیسے ابھی تک سندھ حکومت نے جہاں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے, مگر کسی نے ہمیں سلام تک بھی نہیں کیا کہ بھائی آپ کیسے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اتنی کیوں مطلب لاپرواہی سے, یہی پنجاب کا بھی حال ہوگا, یہی بلوچستان کا معاملہ ہوگا. ہاں بلوچستان میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ پاک فوج, پاک رینجرز اور پاک فضا, یہ تینوں ہمارے ساتھ دے رہی. دیکھیں آج بھی ہم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 5000 افراد کا کھانا جو ہے رینجرز کے ذریعے ہم نے پہنچایا. انشاءاللہ کل ہم جا رہے ہیں, پرسوں پاک فضائیہ کی طرف سے ہمیں ہر 2 دن بعد وہ, یعنی ہر دن ایک دن چھوڑ کر ایک دن وہ بھی جہاز دے رہے ہیں. پہلا جہاز ہم 19 ٹن مال لے کر جا رہے ہیں جیکب آباد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے تو پھر بھی ماشاءاللہ متحرک ہیں, پھر ہماری ریاست کا چپکا ہو کر بیٹھی ہوئے. تو میں کہوں گا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جیسی شخصیتوں کو یہ ریاست بلائے, ہم کو بھی بلانا چاہے تو ہم بھی چلے جائیں گے ساتھ. اتنے اچھے مشورے آپ جو ہمیں دے رہے ہو, اس کو ریاست سن رہے کہ نہیں سن رہے, اگر سنے تو مسئلہ ہو نا. ان کو تو مجھے لگتا ہے خواجہ خرگوش ہو کے سوئے ہوئے, اور خوش بھی ہیں کہ چلو ماشاءاللہ یہ ادارے کام کرو, ہمارا بٹا یہ سنتے ہوتے تو آج پاکستان کا یہ حالت ہوتی. مجھے بتائیے گا کہ جنوری میں وارننگ آئی تھی کہ اس سال بہت سیلاب آئیں گے, زیادہ بارشیں ہوں گی جنوری میں, اور اب دیکھیں اب تک گورنمنٹ جاگی نہیں تھی, یہ پورا سسٹم سویا رہا. چوہے صاحب آپ کیا کریں, آپ جگہ دیں. چوہے صاحب یہ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. یہاں پر دیکھیں پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی سیکٹر کا جب تک اشتراک نہیں ہوگا, مل کے کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے کہا کہ ترکی میں لوگوں نے شامیوں کو اپنا لیا. یہی بات 20 سال سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 50% ہیوز ہیں, 50% ہیو ناٹس ہیں. ان کے درمیان اگر مواخات مدینہ کی روایت کے تحت رشتہ بن جائے, ایک گھرانے کو کہے کہ تم میرے ساتھ ہی ہو, تو ہمیں ریاست کے مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس کے بغیر بھی ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کہتے ہیں 10 لاکھ گھر چاہیے, تو 10 لاکھ گھر صرف کراچی کے یا لاہور کے
یا اسلام آباد کے 10 لاکھ ایسے گھر ہیں جو 1 لاکھ روپے اپنے گھر کی زکوٰۃ دے دیں تو یہ 10 لاکھ گھر بن جائیں گے. آپ حکومت سے کہیں کہ ہمیں وسائل دے. مائکرو فنانس ادارے جو ہیں اس پوزیشن میں ہیں کہ 6 مہینوں میں 10 لاکھ گھر بنا کر آپ کو دے سکتے ہیں. بٹ پھر مجھے آپ جب بات کرتے ہیں نا تو ہمیں شاعری بھی یاد آنے لگتی ہے کہ کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. حکومت ہماری بات سنتی ہی نہیں ہے. یہ درست کہہ رہے ہیں سر اس کا ایک اور حل بھی ہے. ہاں جی ابرار صاحب کی طرف آنا تھا. جی ابرار صاحب. جی ڈاکٹر صاحب مکمل کیجئے بات اپنی. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ شکور صاحب سے پوچھیں اور مولانا صاحب سے پوچھیں اور مجھ سے پوچھیں اور جتنے اور بڑے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, کسی ایک ادارے کو کسی وفاقی یا صوبائی حکومت نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت ساری چیزوں میں سے جو ہم تجاویز دیکھ رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے, میں اگرچہ عام طور پہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات نہیں کرتا ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آج اعلان ہو جائے نا کہ اکتوبر کے مڈ میں انتخابات ہونے تو پاکستان کے 5000 کم از کم ایسے لوگ ہیں جو الیکشن میں کودنے کے لیے 50 کروڑ سے 1 ارب روپے تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت یہ ووٹ خریدنا چاہیں گے اور محلے محلے گلی گلی گھر گھر پھریں گے. اب دل جیتیں بجائے اس کے کہ اس وقت جا کے یہ ووٹ خریدیں. بالکل صحیح ہے. خواصد آپ نے گفتگو سنی, پروگرام کیونکہ نان پولیٹیکل تھا, اس کے اندر تجاویز بھی ہیں, ایک دکھتا ہوا دل بھی بولا ہے اس پروگرام کے اندر. میرا خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کام نہیں کرتی تو آپ اور میرے اوپر فرض ہے کہ ہم کام کریں, تبھی یہ ملک چل سکے گا. آئیے آگے ہاتھ بڑھائیے, ان کا سہارا بنیے تاکہ یہ کروڑوں لوگوں کا سہارا بنے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.